Good evening, ladies and gentlemen, esteemed chief guest, Mr. Zafar Masood, respected moderator of this session, Dr. Aqdas Afzal, prestigious university leadership, and audience. My name is Najia Arif, and I am an alumna of Habib University from the class of 2021, and I'm humbled to host you all this evening. It is a moment of extreme delight to have such a wonderful audience with us, and we are truly grateful for your presence here. I want to take this moment to introduce you all to Amada-e-Safar, which is a celebration of Habib University's 5 successful cohorts. The term Amada-e-Safar translates to the readiness to embark on a journey of excellence, service, respect, passion, and appreciating beauty. The purpose of this celebration is to highlight the revolutionary steps that Habib University is taking towards reshaping the higher educational landscape in Pakistan. Habib University is providing historic opportunities to the top talent in the country, irrespective of their socio-economic backgrounds. I feel immense pride to tell you that Habib University is a not-for-profit organization where 85% of the student body is provided with some sort of scholarship and financial aid, and 40% of the student body is provided with a remarkable 100% scholarship. Now, I would like to introduce you all to Dr. Aqdas Afzal, the moderator of the first session of Habib Talks. Dr. Aqdas Afzal finished his undergraduate and first master's degree in political science from Ohio State University, then returned to his native Pakistan. After working there for 5 years, he won the Fulbright Scholarship for his second master's and PhD in economics from University of Missouri, Kansas City. He teaches at Habib University in Karachi and writes a monthly op-ed in Dawn and the Friday Times. He also appears in various TV shows to provide economic analysis. So now I would request Dr. Aqdas to please formally introduce Habib Talks and our esteemed guest, Mr. Zafar Masood, to the audience. Let's have a round of applause, please. السلام علیکم، آداب. میرا نام ڈاکٹر اقدس افضل ہے اور میں آپ تمام لوگوں کو آج یہاں پہ خوش آمدید کہتا ہوں. تو آج ہماری بہت ہی خوش نصیبی ہے کہ جناب ظفر مسعود صاحب ہی از گریسنگ دس اوکیزن، اور ہماری بہت خواہش تھی بہت لمبے عرصے سے کہ یہ یہاں تشریف لائیں. ظفر مسعود صاحب کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو بہت سی اچیومنٹس ہیں اور آپ کا جو ایک زبردست ایکسپیرینس ہے میں وہ کچھ ناظرین کے سامعین کے سامنے رکھوں. آئی ول بی ریڈنگ دس ان دی انگلش لینگویج، لیکن ہمارا جو سیشن ہے وہ سم وٹ بائی لنگول ہوگا، تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگ میرا اس میں ساتھ دیں گے. تو میں ظفر صاحب کا تعارف کرواتا ہوں کہ ظفر مسعود صاحب از اے ڈیولپمنٹ بینکر اینڈ انٹرپرینیور کرنٹلی سرونگ ایز دا پریزیڈنٹ اینڈ CEO of the Bank of Punjab and chairman of Oil and Gas Development Company Limited. Mr. Masood has been employed at senior positions by domestic and multinational banks across Pakistan and abroad, and has extensive experience working with the State Bank, the Independent Monetary Policy Committee, the National Bank of Pakistan, Barclays Bank and Southern Africa as member of the board. He has been member of the IMF-motivated task force on framing SOE law, set up by the Ministry of Finance, and is serving on the board of directors of several renowned organizations. Mr. Masood has also served as DG of National Savings at the Ministry of Finance. He has unique honor of working 360 degrees across multinational organizations, Citibank and American Express Bank, Dubai Islamic Bank, within the government, as regulator, as an entrepreneur, as well as at a public sector organization, jo ke Bank of Punjab. Last but not least, in May 2020, Zafar Masood miraculously survived the crash of PIA flight PK8303 in Karachi. He was one of the only 2 survivors. This life-altering experience inspired Mr. Masood to start a foundation that would work towards passenger safety, culminating in Zafar Masood Foundation, whose aim is to raise awareness about passenger safety and call for enhanced safety regulations to prevent such catastrophic events going forward. Ladies and gentlemen, I present you Mr. Zafar Masood. ہماری جو تقریب ہے
یہ دس از بیسکلی اباؤٹ یو. وی وانٹ ٹو ہیئر کہ آپ پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں, آپ ینگ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں. وہ میں اس کی طرف آخر میں آؤں گا, لیکن یہاں آتے ہوئے آج اور کچھ دنوں سے میرے ذہن میں ایک شعر پھنس کے رہ گیا ہے. وہ شروع ہوتا ہے منیر کے لفظ سے. اب یہ معلوم نہیں ہے کہ کیا یہ منیر نیازی کا شعر ہے یا نہیں, لیکن وہ کچھ اس طرح سے جاتا ہے اور میرا خیال ہے وہ اس لیے سنانا بہت ضروری ہے کہ ہم سب اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح سے ہے کہ منیر, اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے. اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. تو یہ جس قسم کے حالات میں دا کائنڈ آف, یہ آپ کیا کہنا چاہیے, پولی کرائسس جس کے اندر پاکستان پھنس چکا ہوا ہے اس وقت, جس میں پولیٹیکل کرائسس, جس میں اکنامک کرائسس اور کلائمیٹ کرائسس, اس کی وجہ سے پاکستان کے لوگ بہت پریشان ہیں. انفلیشن 25% کے اوپر پہنچی ہوئی ہے, اور جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہمیں اب IMF کے پاس, مجھے لگ رہا ہے کہ اب ہماری ان کے ساتھ ڈیل ہو جائے گی, لیکن اس کی وجہ سے ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ سلائڈ کرے گا اگینسٹ ڈالر, اور تمام امپورٹڈ چیزیں مزید مہنگی ہوتی چلی جائیں گی. تو یہ ایک بہت ہی تشویشناک سینیریو ہے پاکستان کے لیے کہ آلریڈی پاکستان میں اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی, آلریڈی یہاں مہنگائی ہے, اور مزید آنے والے دنوں میں مہنگائی زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہے. اور جو ہمارا پولیٹیکل کرائسس ہے جس کی وجہ سے ہم سب بہت پریشان ہیں, وہ کہیں بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا. تو اس ملیو کے اندر کہ جب پاکستان کو اس قسم کے بڑے بڑے پرابلمس کا سامنا ہے, آئی تھنک آپ کی جو شخصیت اور آپ کا جو ایکسپیرینس ہے دیٹ کین بی ایکسٹریملی انسٹرکٹیو فار اس. تو میں یہ چاہوں گا کہ میں سب سے پہلا سوال آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ واٹ از ناؤ بینگ کالڈ ڈارنامکس یا ڈار پیگ, کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا جو روپی ہے وہ زیادہ سلائیڈ نہ کرے, یعنی کہ اس کو ایک طرح کا مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ IMF کے تقاضا ہے کہ آپ اس کو فری فلوٹ کے اندر لے جائیں. اور یہی بات مفتاح اسماعیل نے بھی کی ہے, یہی بات بہت سے اور لوگ بھی کر رہے ہیں. اور ہمیں یہ معلوم ہے سر کہ اگر ہم اس کے فری فلوٹ کی طرف جاتے ہیں اور اف وی لیٹ اٹ سلائڈ, یہاں پر 25% پہ ہم بیٹھے ہیں, دس از گوئنگ ٹو گو ٹو 35% ان اے ونک. تو آپ کے خیال میں اس کو کیسے ڈیل کیا جائے, اور واٹ از دا بیسٹ وے ٹو ہیو این ایکسچینج ریٹ پالیسی, اور اس میں انفلیشن بھی آ جاتی ہے کہ اس کو کیسے ہم کرٹیل کر سکتے ہیں. تو اٹس اوور ٹو یو. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر اقدس, تھینک یو ویری مچ ٹو حبیب یونیورسٹی. 3 وائس پریزیڈنٹس موجود ہیں یہاں پر, ندیم نقوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آڈینس میرے کچھ فیملی ممبرز بھی یہاں ہیں, میرا بھتیجا ہے حیدر از آلسو ہیئر. میرے لیے بہت بڑا آنر ہے یہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں انوائٹ کیا ہے, اور دیر آر لاٹس آف تھنگس دیٹ ریزونیٹس ویری ویل ود می ایز فار ایز دا جینیسس آف حبیب یونیورسٹی از کنسرن. میری آپ کے وائس پریزیڈنٹ سے بات ہو رہی تھی, نقوی صاحب سے بات ہو رہی تھی. آئی بلیو دیٹ یو نو فار اے گڈ پروفیشنل you have to have a well-rounded personality. You can't have that well-rounded personality if you do not have a grip on liberal arts. And this is what Habib is achieving. This is what Habib is delivering. So my really very sincere appreciation of what Habib University is doing and the service they're doing for this country really. اور میرا اس بات پہ بڑا پکا بلیو ہے کہ جب آپ لبرل آرٹس کو میش کرتے ہیں ود دا پروفیشنل ایجوکیشن, تو اس کمپیریٹیو ورلڈ میں آپ ایسے پروفیشنل پیدا کرتے ہیں جو ایک ناچ ابو ہوتے ہیں دین دا ریسٹ, بیکاز دیٹس ویئر یو میک دا ڈفرینس فرام دی ادرس. پلس یہ کہ آپ کو ایک آپ کو اوور آل پرسپیکٹیو ملتا ہے, جو 360 ڈگری کی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی کی, وہ 360 ڈگری کا ایک پرسپیکٹیو ملتا ہے. وہ 360 ڈگری کا پرسپیکٹیو اگر نہ ہو تو ڈسرپشن نہیں ہو سکتی, اور ڈسرپشن کے بغیر پاورٹی ختم نہیں ہو سکتی, ڈسرپشن کے بغیر کلائمیٹ چینج ٹھیک نہیں ہو سکتا. دس از دا کی, اینڈ آئی تھنک واٹ حبیب از ڈوئنگ از اے ریئل ڈسرپشن ٹو دا ایجوکیشنل سسٹم, ٹو دا سوسائٹل
contribution to Pakistan, really. And you all are very fortunate to be here, you know, as the students. میرا ایک بڑا خاص, میں اس کو آخر میں نہیں رکھوں گا, پہلے ہی کہہ دوں گا, وہ یہ کہ for you to be a good professional, the starting point is that you have to be a good human being. And for you to be a good human being, you need to understand and be sensitive about all facets of the society, not just اس طرح گھوڑے کے وہ ہوتا ہے نا, وہ باندھ کے آپ صرف ایک سائڈ پہ انجینئر بن رہے ہیں یا ڈاکٹر بن رہے ہیں یا آپ بزنس ایجوکیشن پرسو کر رہے ہیں. نو, یو ہیو ٹو ہیو a full 360 degree, a well-rounded approach towards those things. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے, اور دس از اے ویری ٹاپیکل کویسچن ایز ویل دیز ڈیز. میرا اس معاملے میں جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ you know, I believe in moderation. So the two extremes I don't agree with. دونوں extremes are bad. And ہمارا dilemma یہ ہے کہ ہم آج تک ٹیمپلیٹس فالو کرتے رہیں. وہ ٹیمپلیٹس جو ہے وہ کہیں سے اڑ کے آ جاتی تھیں تھرو دی ہیلی کاپٹر, مینلی فرام دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس, اور ہم اسی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وی ڈو ناٹ ورک آن کمنگ آؤٹ ود آرگینک سولوشنس. We do not work on coming out with a tailor-made delivery solutions for our country. And this is where we go wrong every time. Both extremes are bad. And, you know, if I were to look at the global perspective, when you have current account surplus, the countries like, you know, our Middle Eastern countries predominantly, they tend to get away with the pegged exchange rate. On the other hand, the countries with a deficit on current account, they tend to go towards managed float. I'm using my words very carefully. Managed float, not the free float. And this is where we go wrong when we go for the fair. Ideal example is India and Bangladesh for that matter. But then there's another interesting dimension. If you look at countries like China and Vietnam, they actually developed this exportable surplus by keeping their currencies undervalued for the longest period of time. And here we come, by the way, in the whole equation, جہاں ہم نے اپنی کرنسی کو اوور ویلیوڈ رکھا ہے on the other hand. The point is that we need to understand that it is not just the currency which is the driving force towards creating an exportable surplus. There are other factors as well. And this is where we go wrong every time when we get obsessed with the currency. We need to be more realistic about it. We need to have our feet on the ground. We need to understand that, look, these things are all have to move in tandem. In isolation, if you take one action and leave the other aside, it will be a temporary solution. اور آج تک جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا ہے وہ یہ کہ ہم پیچ ورک پہ کام کرتے رہے ہیں. ہم نے آج تک جو کور ایشو ہے اس کو ایڈریس نہیں کیا ہے. میری حد تک کرنسی کو چھوڑ دینا یا اس کو روک لینا, میری حد تک گیس پرائسز کو بڑھا دینا, ان کو روک لینا, پاور ٹیرفس کو اوپر کر دینا, نیچے کر دینا, دیز آر آل policy matters. Where are the structural issues? What are we doing about them? We need to figure out how can we create an environment where we will have exportable surplus and then talk about the currency. Monetary policy is a peripheral tool. It is not the main tool. The main tool is the fiscal aspect. Yes. And our fiscal policies have not been in sync with our monetary policies. Until unless our fiscal policies and monetary policies are move in tandem, move together. میری بڑا فیوریٹ یہ ٹرمنالوجی ہے. I say fiscal and monetary policies are bosom buddies. You have to move them together. And ہمارے ساتھ جو ڈائلیما ڈاکٹر صاحب رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے ہماری جو فسکل پالیسیز ہیں ان کو کبھی بھی اس بات کے لیے, اب آج جو پرابلم ہے ہمارا کیا ہے, اگر میں کور پرابلم پہ آج جاتا ہوں تو وہ کیا پرابلم ہے, وہ ڈالر لیکوڈیٹی کا ایشو ہے.
آج ہم کہتے ہیں جی کرنسی کو چھوڑ دیں خالی, کرنسی کو خالی اس لیے نہیں چھوڑ سکتے بیکاز آپ کے پاس کیش نہیں ہے. تو دیر فار یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ, اینڈ ان آرڈر ٹو اچیو دیٹ جو ہماری فسکل پالیسی ہے اس میں جو انسینٹیوز بلٹ ان ہے, اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرف ہونی چاہیے کہ جب ہم جو بھی ایکشن لیں وہ سارے ایکشنز جو ہیں وہ اس ڈائریکشن میں جائیں کہ جہاں پر ہمارے لیے ایک ایکسپورٹ کی انڈسٹری کو بینیفٹ مل سکے اور ہم ایکسپورٹ سرپلس کی طرف جانے کے. آئیڈیل ایگزامپل از ٹرف. جب ٹرف ابھی آیا ہے تو اگر ہم اس کو بہتر طریقے سے کنسیو کر لیتے تو اس کے اندر اگر ہم اس کو ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے کنفائن کر دیتے تو آج رزلٹ بہت مختلف ہوتا دین واٹ از گوئنگ آن رائٹ ناؤ. اور اس طرح کے بے تحاشا ایگزامپل ہیں ہمارے پاس پچھلے 2 ڈیکیڈز کے اندر. یہ کوئی بائی دا وے 9 مہینے 6 مہینے یا 10 مہینے کا 2 سال کا 3 سال کا ایشو نہیں ہے, یہ ڈیکیڈز کا ایشو ہے. اور ہم نے ڈیکیڈز میں بھی لاسٹ دا پلاٹ بائی فوکسنگ آن دا پیچ ورک. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب آپ نے انٹرنیشنل پالیٹکس کی بات کی, یو نو وی آل نو دیٹ پالیٹکس اینڈ اکنامکس آر انٹینگلڈ, دے آر پارٹ آف دا سیم you know, they are one and the same thing. But this time round, the situation has evolved such an interesting manner that you know that you know there are certain dynamics taking place. There is a shift taking place in the international political landscape. جہاں میرا ایک آرٹیکل بھی اس پہ آیا ہے, ڈاکٹر صاحب کے اس پہ کامنٹ بھی بڑے اچھے آئے تھے on this is the first economic world war in my opinion, because what's going on is that you know the world has moved away from a unipolar world to a multipolar world now. From US to now Russia is now very much part and parcel. آج کی صبح کی ڈیولپمنٹ آپ دیکھ لیجئے پاکستان کی حد تک, آپ یورپ میں دیکھ لیجئے ان کی انوالومنٹ, آپ انڈیا میں دیکھ لیجئے ان کے الائنسز, ان کے سعودی عربیہ میں دیکھ لیجئے. Saudi Arabia has come out as somebody with his own mind. India has shown his independence. China has come out as a real diplomatic force. And all these factors have created more problem for a country like us. Interestingly enough, اگر آپ دیکھیں World War I اور World War II تو دونوں میں بیٹل گراؤنڈ جو تھی وہ یورپ تھا. By the way, right now the battle ground for the first economic world war is also happened to be Europe. And ہم اس کراس فائر میں کہیں بیکار کے اندر پھنس گئے ہیں کیونکہ ہماری اپنی پولیٹیکل سچویشن آن دا گراؤنڈ بھی جو ہے وہ تھوڑی سی فلوئڈ ہے, بٹ یہ انٹرنیشنل فورسز آر آلسو پلئنگ اپ. اینڈ دا ریزلٹ از دیٹ دس پولیٹیکل انسرٹینٹی از کریٹنگ اے سچویشن ویئر بائی آر کرنسی, آر اکنامک سچویشن, آر ڈیسیشن میکنگ آر آل امپیئرڈ بیکاز دا پولیٹیکل انسرٹینٹی از پریویلنگ اپون اس. بالکل. ڈاکٹر صاحب تھینک یو فار دیٹ ریئلی امیزنگ اینڈ کمپریہنسو آنسر. مجھے آپ کی بات سے ایک چیز یاد آ گئی کہ جو مینجمنٹ لٹریچر ہے اس میں کچھ سالوں سے نا ایک کانسیپٹ بڑا پاپولر ہوتا چلا جا رہا تھا جس کو کہتے ہیں ووکا ورلڈ, VUCA, والیٹیلیٹی, انسرٹنٹی, کمپلیکسٹی, ایمبیگوٹی. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی آر ناؤ فیئرلی اینڈ اسکوئرلی ان دا ووکا ورلڈ. اس کے بیچ میں ہم پھنس گئے اس وورٹیکس کے اندر. تو خیر اس کی طرف ہم واپس آئیں گے, لیکن آپ کے کویشچن میں نے ایک اور رکھا تھا, لیکن آپ کے کویشچن سے میرا خیال ہے کہ یہ پوچھنا بہت اہم ہے کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں ایک فنڈامنٹل پرابلم نظر آتا ہے. ہم اسینشلی ایک بوم اینڈ بس سائیکل پہ چلتے ہیں. 2-2.5 سال ہم گرو کرتے ہیں, میکسیمم 3 سال 5% پلس کے اوپر, اور پھر اس کے بعد ہماری اکانومی میں ایسا ایک انسسٹینیبل کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کھڑا ہو جاتا ہے which probably comes from our excesses as far as the fiscal side is concerned. Right. Okay, you know, fiscal deficit feeds into the current account deficit. آپ کا اور اس میں جب بات ہوتی ہے کہ you know we need to rein in fiscal account deficit, we need to have fiscal discipline, تو اس میں پھر بات آتی ہے کہ we cannot simply keep subsidizing these white elephants, that is state owned enterprises. اب آپ کا جو ایکسپیرینس ہے state owned enterprises میں کام کرنے کا, ہم سب کو یہ بتائیں, کیونکہ ہم یہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ واٹس دا بیسٹ وے فارورڈ. پرائیویٹائزیشن کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن لوگوں کے
گھروں کے چولہے جلتے ہیں ان نوکریوں سے, لوگوں کی وہ لائف لائن ہے. تو یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ ایک جادو کی چھڑی چلائیں اور پرائیویٹائز کر دیں, بٹ دس از مور آف اے پولیٹیکل پرابلم. سو آئی وانٹ ٹو سی ہاؤ یو would advise the government or us how to approach this. جی ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے پوچھا ہے اور بڑا امپورٹنٹ اور ٹاپیکل سوال بھی ہے یہ, اگین لائک دا فرسٹ ون. دیکھیے بات یہ ہے کہ وین وی ٹاک اباؤٹ پبلک سیکٹر اینٹیز وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ پبلک سیکٹر اینٹیز ہیں کیا. اسینشلی بائی اینڈ لارج دیز آر یوٹیلیٹیز. وی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 206 پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز, جن میں سے جو کمرشل آرگنائزیشن ہے وہ 137 کے قریب ہے, اور جو میں فردر نیرو ڈاؤن کرتا ہوں سبسڈیز کو اور پیرنٹ کو ملا کے تو تقریباً 57 کے قریب بنتی ہے. یہ پرائمریلی یوٹیلیٹیز ہیں, اینڈ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کو جو پرائیویٹائزیشن ہے اس کے کیا ریزنز ہیں, واٹ آر وی ٹرائنگ ٹو اچیو تھرو دا پرائیویٹائزیشن. یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, جو سوال ہم اگنور کر دیتے ہیں اور ہم فوراً اٹھا کے وہ کہتے ہیں نا کہ یو تھرو دا بیبی ود دا باتھ واٹر, کہ آپ کہتے یہ کہ نہیں یہ تو ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے, پبلک سیکٹر اینٹی ہے, بس جس کو پرائیویٹائز کر دے اس کو جان چھڑا لے. اپنی جان نہیں چھوٹتی, بیکاز آپ ایک پرابلم میں سے نکلتے ہیں اور دوسرے میں پھنس جاتے ہیں, بیکاز دا ویری پرپز آف دیٹ اینٹی از دا کائنڈ آف ڈیلیوری وچ از لیکنگ ادروائز اف یو ڈو ناٹ ڈو اٹ رائٹ. سو دیر فور first and foremost question is that what are you trying to achieve through the privatization? And when you talk about privatization, the important thing is that the regulators have to be very, very strong. جب یہ وہی جو ٹپکل ہمارا ہے نا کہ نہیں بس جان چھڑائیں اس سے چھوڑ دیں اس کو, تو میں اس کو کہتا ہوں پجن اپروچ. وہ ہمیں وہ نہیں ہوتا جب وہ کبوتر کے سامنے بلی آ جاتی ہے تو وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی واہ بچ گئے, جی میں بچ گیا. یہ وہ پجن اپروچ ہے. خدا کے واسطے اس پجن اپروچ سے نکلیں اور ذرا تھوڑا ریئلسٹکلی چیزوں کو دیکھنا شروع کریں کہ کس طرح ہم ان چیزوں کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں, اور یوٹیلیٹی کا جو بینیفٹ ہے کیا وہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا. اس کے لیے جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دا ریگولیٹرز ہیو ٹو بی میڈ انڈیپینڈنٹ اینڈ ویری اسٹرانگ. ہمارے یہاں پرابلم کیا ہے, ہمارے یہاں ریگولیٹر بہت کمزور ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی انڈیپینڈنس ایک آپ کو نظر آتی ہے, بٹ اس میں غالباً ابھی اور بھی روم کی گنجائش ہے. دین دا سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ جب آپ پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ کس نیچر کے پرائیویٹ پارٹی کو یہ اینٹی ہینڈ اوور کرنے جا رہے ہیں. اگر آپ ایک یوٹیلیٹی جو ہے جس بائی نیچر جس کا بینیفٹ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں آنا ہے وہ پرائیویٹ ایکویٹی کمپنی کو دے دیں گے, یو ول ڈو اے ڈیزاسٹر, ٹوٹل ڈیزاسٹر, بیکاز دین the objectives don't align and there will be conflicting interest and you will have a problem one way or the other post privatization, because the regulator is weak and on the other hand making sure that the benefit of that goes across to everybody, and on the other hand your the objective of the owner is to make the profit and get their way out of the entity. So these are the two prerequisites. ہمیں وہ prerequisites کو ڈیفائن کرنا پڑے گا اور ان کو پرسو کرنا پڑے گا in a very aggressive way. میری ایک تھیری ہے جس کو میں کہتا ہوں بگ 5 تھیری. اس میں میرے خیال سے اسٹارٹنگ پوائنٹ یہ اچھا مسئلہ یہ کہ سارے جو ہے نا وہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم سولوشن ہے. وہ پیچ ورک از اوور. جس طرح ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا ڈنگ ٹپاؤ, وہ ڈنگ ٹپاؤ کام ہو گیا جی. ہوں اب تو جو ہم نے کام کرنا ہے وہ سارے کام وہ ہیں جو اس کا میڈیم سے لانگ ٹرم میں بینیفٹ آئے گا. لیٹس بی ریڈی فار اٹ. فاسٹن یور سیٹ بیلٹ اینڈ بی ریڈی فار اے رف رائڈ. اینڈ اس کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ ہم کم از کم ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ کچھ اینٹیز ایسی آئیڈینٹیفائی کر لیں. وی آر بائی دا وے ٹاکنگ اباؤٹ 1 ٹریلین روپی آف ہول, کہ جن کو اگر ہم یہ 4 ایکشن لے لیں تو وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں. میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں نے بگ 5 تھیری میں اس کو انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کی ہے. 5 ریگولیٹرز کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں, ان کو لائن منسٹری سے نکال لیں, کیبنٹ ڈویژن میں ڈالیں, ان کو ٹرو انڈیپینڈنس دیں تھرو دی ریگولیشن لائک وی ڈیڈ ان دا کیس آف اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ 5 ریگولیٹر ان مائی اوپینین آر اسٹیٹ بینک آف پاکستان تو ہے ہی, ایس سی سی پی, نیپرا, اوگرا, اینڈ میں نے ایف بی آر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ ایف بی آر کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کی ضرورت ہے. ایک کلیکشن ایجنسی ہونی چاہیے اور ایک ہونی چاہیے ریگولیٹری ایجنسی.
تو ایز اے ریگولیٹر میں نے اس کو وہاں ڈیفائن کیا, اور پھر کلیکشن میں بھی وہ آ رہا ہے نیچے. اور ایز اے ریگولیٹر جب آپ کلیکشن ایجنسی لے کے جائیں گے تو وہ کلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے فوکس کرے گا, پرٹیکولرلی فرام دا ٹیکنالوجی کے ایسپیکٹ سے, انٹروڈیوسنگ دیٹ ان ٹریمنگ دا انٹائر کلیکشن پروسیس اینڈ میکنگ دیٹ مور ایفیشینٹ, ہراسمنٹ فری. جو 5 کارپوریٹ اینٹیز میں نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کی ہیں کہ وہ اکنامک بینیفٹس میں کون کون سی ہیں. تو اس میں میں نے پاکستان ایئر لائنس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے, PIA, بیکاز وہ ایسے روٹس پہ جاتی ہے کہ جہاں پرائیویٹ ایئر لائنس ول نیور گو. پاکستان ریلوے, سیم گوز فار پاکستان ریلوے. دین آئی ہیو آئیڈینٹیفائڈ WAPDA and NTDC. These are utilities which everybody uses. Even with the privatization, جو بھی distribution companies ہوں گے, they have to go and use them. And last and not the least, this time now I'm talking about FER as a collecting agency. So these are the 5 agencies. If we tackle these ones with better corporate governance standards, you will see the results, and there are examples of managing public sectors efficiently. I think thank you for that really comprehensive answer. میں یہ بس I'm just hoping کہ یہ ہم جو اس کا ویڈیو وغیرہ بنائیں گے, I hope کہ some people in corridors of power are also listening to what you have to say, because یہ بہت ہی اچھے اور پریکٹیکل سولوشنز ہیں جن کو جو یہاں پہ کوئی بات نہیں کرتا, اور ہم صرف چیخو پکار کے اندر اس قسم کی جو اچھی انفارمیشن ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے. سوالات تو بہت زیادہ ہیں تو, لیکن وقت کی کچھ کمی ہے. میں سیکنڈ لاسٹ کویشچن آپ سے پوچھنے لگا ہوں, اس کے بعد پھر ہم لاسٹ کویشچن کی طرف جائیں گے جو کہ میرا خیال ہے کہ سب سے اہم سوال ہے. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب, آئی ووڈ ریئلی لائک یو ٹو کامنٹ آن دا فیکٹ کہ ہم نے یہ ڈاکٹر, پتہ نہیں اگر حبیب یونیورسٹی دے دے مجھے ڈاکٹریٹ تو میں بن جاؤں گا ڈاکٹر صاحب, بٹ ابھی ڈاکٹر نہیں ہوں. میرے لیے آپ ڈاکٹر ہیں, MBBS ڈاکٹر بھی نہیں ہوں ایکچولی. میرے لیے آپ ڈاکٹر سے بھی بڑھ کے ہیں. تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا ظفر صاحب آپ سے کہ ایوری فیو ایئرز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کو ایک انسسٹینیبل کرنٹ اکاؤنٹ کا سامنا بھی ہے, پھر ہم IMF میں بھی جاتے ہیں. ابھی تو ہماری جنگ چل رہی ہے ان کے ساتھ, کوئی کہہ رہا ہے جا رہے ہیں, ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا اگریمنٹ IMF کے ساتھ ہونا ناگزیر ہے. وی ڈونٹ ہیو اینی ادر چوائس ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ, وی لائک اٹ اور ناٹ. لیکن میں ساتھ میں یہ بھی ایک بری خبر دینا چاہتا ہوں, یہ پروگرام جون جولائی میں ختم ہوگا. میرا خیال ہے وی ول بی ریڈی ٹو گو آن اندر پروگرام, کیونکہ ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہوں گے کہ وی ول ہیو ٹو گو ٹو اندر پروگرام. پھر IMF کا پریشر ہے کہ ہم اپنی مانیٹری پالیسی کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں ان کو پازیٹیو, ریئل انٹرسٹ ریٹ کو پازیٹیو ٹیریٹری میں لے کے جائیں. دیٹ میٹیگیٹس اگینسٹ اکنامک گروتھ. تو میں یہ آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ گیون دیز ویری بگ کنسٹرینٹس کہ ہمارا فسکل قابو نہیں ہے, وہ فیڈ کرتا ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے اندر, وہ ہمیں لے جاتا ہے IMF کے پاس, وہ ہمیں کہتا ہے چیزوں کو مہنگا کرو, تو ہم ایک بالکل پور آپ کہہ لیں فسکل مینجمنٹ کی وجہ سے یا کوئی پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے وی آر اسٹک ان اے کیچ 22. تو ہم کیسے IMF کے ساتھ ہم کیسے نیگوشیٹ کریں کہ دے کین پروبیبلی گیو اس سم روم ٹو اسٹیبلائز آور اکانومی. اچھا ڈاکٹر صاحب دیکھیے, بات یہ ہے کہ IMF اور نو IMF, لیٹس پٹ دیم اسائڈ. ہمارا ایک بہت بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ایک منو سلوا کی عادت پڑی ہوئی ہے کہ بس وہ اوپر سے کچھ آ جائے, گر جائے اور ہم کھا لیں. وی نیڈ ٹو ناؤ گرو اپ, اسٹینڈ اپ آن آر 2 feet, اینڈ فرام بوائز ٹو مین کی گریجویشن بڑی ضروری ہے. میری حد تک IMF اور نو IMF, what I am talking to you about are our own needs. Our policies should be for our people, by the people, and for the benefit of the people. It should not be driven by any other agenda. Now, while it appears to be conflicting, when IMF come out with these kind of ideas and thoughts, but in reality, if you look at it, we have to objectively pursue them as in our own interest, and perhaps go a level further to make sure کہ اس سے زیادہ بھی ضرورت ہے. جو فار ایگزامپل آپ IMF کا پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, اس پہ پینشن پہ بات ہی نہیں ہوئی بھی کہیں بھی, اور آپ کا بہت بڑا جتنا بڑا ایشو آپ کا SOE کا ہے نا, اتنا بڑا آپ کا پینشن کا ایشو ہے. صوبوں کو ملا کے آپ کی 1 ٹریلین روپے کی پینشن ہے, سال کی ڈرین ہے, اور آپ کے پاس کا سلوشن موجود ہے.
میں تو ڈاکٹر صاحب آئی کین ٹاک آن دس فار آورز اینڈ آورز اینڈ آورز. آپ کا پینشن فار ایگزامپل یو آر اے ایسٹ رچ گورنمنٹ, آپ کے پاس کیش ہے نہیں, آپ اگر آج بیٹھ کے سلوشن نکالیں تو آپ وہ ایسٹ ہی پاس آن کر دیں. یہاں شاہ نواز بیٹھے ہیں جو گرو ہیں پینشن انڈسٹری کے, بائی دا وے میں ان کو اپنا استاد سمجھتا ہوں پینشن انڈسٹری کا. یہ ان کو ہی آپ کمپنی بنا کے دے دیں وہ ایسٹس, ہی ول مینیج اٹ ان سچ اے وے کہ آپ کا جو یہ ڈرین ہے یہ اوور اے پیریڈ ٹائم کم ہونے لگے گا. اور you can but the point is forget about all of this. Is this something important for us? Do we need to do it? Yes, we need to do it. And therefore what happens is کہ ہم 2 اسٹیپ آگے چلتے ہیں, پھر ہم بچے کو کہتے ہیں تو بھاگنا شروع کر دو. وہ بچہ بھاگتا ہے تو گرے گا نہیں تو کیا ہوگا. آپ بچے کو پہلے چلنا تو سکھا دیں. اینڈ دس از ویئر وی گو رانگ. کنسسٹنٹلی ہمیں پین لینی پڑے گی فار اے کنٹینیوڈ پیریڈ آف ٹائم, فار اے کنسیڈریبل پیریڈ آف ٹائم بفور وی ان اے پوزیشن ٹو رن. اور ہم ہوتا کیا ہے کہ جہاں ہمارا 5% کے قریب گروتھ آتی ہے ہم وہاں ایک دم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم 7% اب اچیو کریں گے, ہم ٹرف ٹائپ فیسلٹیز لے کے آ جاتے ہیں, ہم اور فسکل بینیفٹس لے کے آ جاتے ہیں جو کہ ہمیں پھر دے کم بیک اینڈ بائٹ اس ون وے اور دی ادر آن آر ایکسٹرنل اکاؤنٹ, اور دوبارہ ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. وی گو بیک ٹو اسکوائر ون, اور یہ پوری لوپ یوں ہی چلتی رہتی ہے. ہمارے پاس وہ ڈسپلن ہی موجود نہیں ہے. ہمیں وہ ڈسپلن کو انٹروڈیوس کرانا ہے, ڈالنا ہے, آگے چلانا ہے. کچھ ایسپیکٹس ایسے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور آج کل میں بڑی پیشنیٹلی کتاب پڑھ رہا ہوں وچ از ٹائم فار سوشلزم بائی پیکیٹی, اینڈ مجھے پتہ ہے یہاں بہت سارے اسٹوڈنٹس کو بہت پسند آئے گی یہ کتاب. اس کے اندر اس نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. اس نے کہا کچھ ایسے سوشلسٹ پروجیکٹس ہیں جو آپ کو گلوبل لیول پہ پرسو کرنے پڑیں گے, اور آپ کر رہے ہیں بائی دا وے انٹرسٹنگلی, اینڈ جو سب سے بڑے کیپٹلسٹ ہیں وہ بھی اس کو پرسو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل کلائمیٹ چینج. کلائمیٹ چینج کین ناٹ بی اے سکسیس until unless it is taken as a socialist project at a global level. میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اس فورم کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے ایک چیز, یہ میرے اسٹوڈنٹس بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں, ان کو ذرا ایک چیز صرف ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے جب ہم بات کرتے ہیں کمپیٹیو ایکسچینج ریٹ کی, تو جو کمپیٹیو ایکسچینج ریٹ کا ایک میجر ہے, جو اسٹیبلش میجر ہے, وہ ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ. اب اس کی اپنی ویکنیسز ہیں, اس کی کمزوریاں ہیں, میں اس کا بہت بڑا فین نہیں ہوں, بٹ اٹس یونیورسلی ایکسیپٹیڈ میجر اینڈ بینچ مارک وچ از کنسیڈرڈ ٹو ایویلیویٹ دی کمپیریٹیو آف اینی کرنسی. اس کی کور کو سمجھیے گا. ہم سب REER کی بات تو کرتے ہیں بٹ اس کے کور کو مس کر جاتے ہیں. اس کا کور یہ ہے کہ جو ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے وہ آپ کی انفلیشن لیول اور آپ کی جو ٹریڈنگ پارٹنرز کی انفلیشن لیولز ہیں ان کو کمپیئر کر کے آپ کی کرنسی کا ایک لیول نکالتا ہے. انفلیشن لیول کو ذہن میں رکھیے گا, اور انفلیشن لیول لیڈس ٹو دا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ان دوز کنٹریز ایز ویل. سو دیر فار what happens is that if you don't keep your currency range bound, and in my opinion let's say it should be 95 to 105%, then you will tend to fuel inflation by following a free float model. جب آپ فری فلوٹ چھوڑیں گے اس کو تو اس کا ایک امپیکٹ آئے گا آپ کے انفلیشنری پریشر پہ, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ انفلیشن میں کہیں اور نکل جائیں گے, آپ کی ٹریڈنگ پارٹنرز کہیں اور ہوں گے, اور آپ پھر جو ہم بار بار آرٹیفیشل کرنسی کی بات کرتے ہیں, آپ آرٹیفیشل انفلیشن بھی ڈیولپ کر رہے ہوں گے. پلیز ٹرائی اینڈ انڈرسٹینڈ دیٹ. ہمیں اس سے بچنا ہے, اور اس کے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں رینج باؤنڈ رہنا ہے in RER from 95 to 105%. Otherwise it's a circular loop, it continue to follow through. اور اسی سے جو لنکڈ بات آپ کا جو آخری سوال تھا ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہ until and unless we have that discipline in place, there will always be burst and boom, because آپ یہ ایک لوپ ہے جس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے, پھر آپ بورو کرتے ہیں. اچھا, اور میں تو ایز اے بینکر, جینیسس تو بینکر کی ہے, دیٹ از ناٹ اے بیڈ تھنگ, but the purpose that it has been acquired for is very important. If you are getting the debt for the wrong reasons, it will hit you. And this is exactly what is happening with Pakistan. If you use it for the productive purposes, it will deliver. And it's the productivity which is the biggest problem to tackle inflation in Pakistan than anything else. Thank you. آپ نے بہت زبردست طریقے سے REER کا ایکسپلین کیا. اینڈ اگین میں یہ چاہوں گا کہ یہ ویڈیو جو ہے ہم خود سے بنا کے اسلام آباد بھیجیں, تاکہ وہاں پر بھی ان کو پتہ چلے
کہ بہت اچھا ایکسچینج ریٹ کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں. اب میں بڑھتا ہوں. ہمارا جو آج کا پروبیبلی میری طرف سے جو آخری سوال ہوگا, اس کے بعد ہم آڈینس سے بھی سوالات لیں گے. لیکن آئی تھنک آئی ووڈ بی ریمیس اف آئی ڈڈ ناٹ آسک یو دس کویسچن, اینڈ دس کویسچن از پروبیبلی you've been asked this question many times before, and of course it pertains to the air crash that you happened to survive. اور ظاہر ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو سروائیو کرتے ہیں, لیکن آپ کے بارے میں بات یہ یونیک ہے کہ آپ نے اس ایکسپیرئنس کو پازیٹیولی چینل کیا ہے, اور اس سے آپ نے بہت سے لیسنس ڈرا کیے ہیں. اور آپ نے اپنی مینجمنٹ میں بھی, میں وہ کتاب پڑھ رہا تھا جس میں آپ کے اوپر ایک پورا چیپٹر ہے ماسٹر مینٹورز, جو پہلا چیپٹر آپ کے اوپر ہے, اور آپ کا جو مینجمنٹ بائی ایمپتھی اور ساری چیزیں جو آپ نے وہاں سے لی ہیں. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں, میری آڈینس یہ آپ سے سمجھنا چاہتی ہے کہ وہ کون سے لیسنز ہیں جو اس حادثے کے بعد, اس واقعے کے بعد آپ نے ڈرا کیے, اور آپ نے کیسے انرجی کو پازیٹیولی چینل کیا. اور فائنلی ینگ لوگ جو بیٹھ کے آپ کی بات سن رہے ہیں, حبیب یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو اب کچھ عرصے میں جاب مارکیٹ میں جا رہے ہیں, جو اس والیٹائل ورلڈ کو دیکھ کے شاید پریشان بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ شکریہ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ تو میرا بڑا پیشنیٹ ایک ٹاپک ہے جو آپ نے ابھی آخری سوال پوچھا ہے. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ینگر کراؤڈ ہے اس کو میں اپنے وہ ایکسپیرینسز شیئر کروں جو یونیک ہیں, جو غالباً کسی اور نے ایکسپیرینس نہیں کیے ہیں. مینجمنٹ بائی ایمپتھی کی آپ نے بات کی ہے. میرا جو ایک اور بہت امپورٹنٹ لرننگ ہے فرام دس ایئر کریش از دا فیتھ ان پیپل. میرا جو فیتھ ہے انسانوں پہ اور لوگوں پہ, وہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ وہ پہلے نہیں تھا. تو جو کور ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, اور ہمیں یہ میری کلپ بھی بڑی آج کل وائرل ہوئی بھی ہے, اور ہمیں جو ہم ان کو چانس نہیں دیتے, وہ اپرچونیٹی نہیں دیتے. بٹ جنرلی پیپل آر گڈ پیپل. ہمارے ایکشنز بھی شاید کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان میں ایسا ریئیکشن لے کے آتے ہیں کہ جس ناٹ, تو ہم ہماری طرف سے کم از کم ایکشن ایسے ہونے چاہیے کہ جو ان کی طرف سے پازیٹیو ہے. اور یہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا, بیکاز میرے کریش کے بعد کچھ عرصے تک مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں, اور شاید لوگوں کو بھی یقین نہیں تھا کہ میں زندہ ہوں یا میں نہیں زندہ. مگر جو ان کا ریئیکشن تھا وہ اس طرح کا تھا کہ میرا جو ایک فیتھ ہے اور ہیومینٹی وہ بہت بڑھ گیا. میں نے اس کے اوپر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے لیزڈ بریتھ. اٹس اے فنکشنل نیم ابھی. دی ادر نیم دیٹ آئی ایم ٹوئنگ ود از بوروڈ ہیون, because I believe that I am living in borrowed heaven. I believe I am leading a bonus life. My time was up in May 2022, in May 2020. But whatever has been given to me is a bonus time. Interestingly enough, اس میں 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو یہ کہ جو لوگ چلے گئے وہ اور ان کے جو پیارے ہیں, وہ تو ایک بہت بڑا لاس ہے, اس کا کوئی مداوع نہیں ہو سکتا. مگر میں آپ کو بتاؤں جو لوگ پیچھے بچ گئے ان کی بھی سچویشن کوئی بڑی, آپ کو میں بڑا یہاں نظر آ رہا ہوں بیٹھا ہوا سامنے, اور آپ سے بات میں نے اکانومی کے اوپر کی ہے بڑی پیشنیٹلی, بٹ بہت سارے بوجھ میرے اوپر جو ہیں وہ آ گئے ہیں اس واقعے کے بعد. سو فار ایگزامپل ایک بہت بڑا بوجھ یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ کال سروائیورز گلٹ. میرے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے یہ کہ میں لوگوں کے فیونرل میں نہیں جا سکتا. میرے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ میں لوگوں کے لیے تعزیت نہیں کر سکتا. میں وکٹم سے اور وکٹمس کی فیملی سے نہیں ملا ہوں, اور کوشش کرتا ہوں کہ نہ ملوں. یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے آپ کے اوپر, اور یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے اسے ٹیکل کرنا. میرے بارے میں خیال یہ کیا جاتا ہے کہ میں بہت سوشل آدمی ہوں, میں لوگوں سے بہت ملتا ہوں جلتا ہوں. آپ یقین مانیں مجھ سے زیادہ پچھلے 2-2.5 سال میں جتنا اینٹی سوشل ہوا ہوں میں کبھی نہیں ہوا. آئی اوائڈ میٹنگ پیپل, آئی ٹرائی اینڈ اوائڈ دیم بیکاز آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہرٹ دیم ون وے اور دی ادر. دوسرا جو میرے ساتھ ایک بہت بڑا چیلنج ہوا وہ یہ ہوا کہ جب بالکل مجھے یقین تھا کہ کریش ہو رہا ہے اینڈ اٹ ول بی آل اوور, دیر از نو وے آئی وڈ بی آئی کین ایورٹ دس اور سروائیو دس, ایٹ لیسٹ ایٹ دیٹ ٹائم دس واٹ آئی تھاٹ. تو مجھے
میری پوری زندگی میرے سامنے آ گئی کینوس پہ, اور میں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے گاڈ آئی ایم ریڈی ٹو کم, انشاءاللہ ملاقات ہوگی, سب کچھ ٹھیک ہے, اینڈ یو نو آئی ایم لوکنگ فارورڈ, اینڈ آئی واز سیٹسفائڈ ایٹ دیٹ ٹائم, آئی ہیڈ نو ریگریٹس. جب وہ پوری میری زندگی میرے سامنے گھومی تو مجھے اس بات پہ یقین ہو گیا کہ میرا کوئی ریگریٹ نہیں ہے زندگی کے اندر. اللہ کا شکر ہے کہ جو زندگی ٹھیک گزر گئی. اب مجھے ہر ایک سٹیپ کے اوپر, ایون اس ڈنڈی کو اس طرح رکھتے ہوئے اگر میں یوں رکھ دوں گا اور کوئی اس پہ ٹرپ ہو گیا تو میرے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے اپنے آپ کو کنڈیم کرنا کہ میں نے یہ کیا کیا. تو ایک سینسٹیوٹی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ اب جب جانا تو سب کو ہے سونر اور لیٹر, لیکن اس جاتے وقت جو ہے نا کوئی ریگریٹ نہ ہو. سو اب یہ آپ لوگ بھی اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بس جس وقت جا رہے ہوں اس وقت ریگریٹ کچھ نہ ہو. کوئی ایسا موو نہ کیجیے گا کہ جس وقت جو ہے وہ آپ کو کوئی یہ ریگریٹ ہو کہ یار کاش میں یہ کر لیتا, کاش میں وہ کر لیتا. تو میں اپنی کتاب کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا, بوروڈ ہیون اور لیسٹ بریتھ کے بارے میں. وہ انٹرنیشنل پبلشر کو بھیجی ہوئی ہے, لیٹس سی اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. اس میں 10 لرننگز ہیں. تو میں وہ پوری لرننگز تو آپ کو ڈیٹیل میں نہیں, اس پہ ایک چیپٹر ہے پورا, کو 150 پیجز کی وہ کتاب ہے, بٹ میں آپ کو وہ لرننگز اپنی جو ہے وہ شیئر کر لیتا ہوں ویری کوئکلی. تو جو پہلی میری لرننگ ہے وہ یہ کہ ریچولز آر ناٹ دا اینڈ آل اینڈ دا بی آل. Rituals are important in life. Rituals are critical in life. They give you the discipline. They give you the necessary format in life. But they are not the end all and the be all. There is something more to it than the rituals. Please keep this in mind. Try and figure that out. I am trying to figure it out myself also. But you have to figure it out for yourself as well. Number 2 learning. You need to now establish and realize how do you want to be remembered when you are no longer around in this world? And all your actions should be driven to the fact that, you know, you will be remembered the way you wanted to be remembered when you are not here. This is the second most important learning. And uski wajah se aapke sare actions jo hai na, wo automatically usi direction mein chalne lagenge. Ye apne zehn mein rakhiyega. Number 3, گڈنس ان پیپل. میرا تو جس طرح میں نے آپ سے کہا پکا ایمان اس کے اوپر ہے کہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں, ان سے آپ اچھی طرح ڈیل کریں. بعض اوقات کچھ الٹی سیدھی بات بھی ہو جاتی ہے, بٹ اگر آپ اس سے صحیح طرح ڈیل کریں تو دے کم اراؤنڈ اینڈ ڈیلیور ایز ویل. تو وہ گڈنس آف پیپل جو ہے نا اس کو ڈھونڈیے, اپنے اندر بھی ڈھونڈیے اور دوسروں میں بھی ڈھونڈیے. وہ میرے نانا سید محمد تقی صاحب جو فلاسفر تھے بہت بڑے, وہ کہا کرتے تھے بڑی خوبصورت بات, وہ کہتے آلویز سی دا گلاس ہاف فل. اگر تم اس کو ہاف ایمٹی دیکھو گے نا کبھی بھی خوش نہیں رہو گے زندگی میں. سو دیر فور اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو ہیو اے پرسپیکٹو اباؤٹ پیپل, گڈنس آف پیپل. نمبر 4, ایروگینس. جب بھی یہ سر اٹھائے نا اس کا سر فوراً قلم کر دیجیے, بیکاز ایروگینس از ون تھنگ جو نہ صرف آپ کو مارتی ہے بلکہ وہ آپ کے ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی بہت شدید نقصان کرتی ہے. میرا جو ایئر کریش تھا اس میں ایروگنس کا بہت بڑا ہاتھ تھا, اور آپ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ 100 innocent lives went away. 2 people who left behind, they have their own struggles to deal with. کتنا بڑا ظلم ہے یہ ایروگنس کی وجہ سے ہوا. سو پلیز ایروگنس کو اپنی زندگی میں کبھی مت آنے دیجیے. اچھا جی, 5واں بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے, اور تھوڑی سی کچھ سیریس ڈسکشن ہو گئی ہے, تھوڑا سا اس کو لائٹ بھی کر لیتے ہیں. جو 5واں ہے وہ ہے یو ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو یور سیلف اینڈ آنیسٹ ٹو دا پیپل ہو ریلائی آن یو فار اینی ہیلپ اینڈ ایڈوائس. پرابلم کیا ہے, ہم آتے ہیں یونیورسٹی, ہمارے جب گریڈز اچھے نہیں آتے تو ہم پروفیسر صاحبان کو بلیم کرنے لگتے ہیں. وہ اپنی بیگم سے جھگڑا کر کے آئے تھے تو دیکھیں جی میرا انہوں نے رزلٹ خراب کر دیا. میں تو پیپر بڑا اچھا, حیدر میں نے تو پیپر بڑا اچھا کیا تھا, خراب کر دیا میرے پروفیسر نے. تو دس از وی نیڈ ٹو کم آؤٹ دیٹ مائنڈ سیٹ اینڈ ریئلائز کہ ہم میں ہی غلطی تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا. سو وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آور سیلفس کہ ہمارے اندر کیا گیپ تھا, اینڈ ٹو آنیسٹ ٹو دا پیپل. یہ بڑا امپورٹنٹ, سب سے مشکل کام یہی ہے, آنیسٹ ٹو دا پیپل دیٹ ہو آر بینگنگ ٹوورڈز یو فار ہیلپ, ہو آر لوکنگ اپ ٹو یو فار ہیلپ. ان کو ایڈوائز دیجیے ان آل سنسیئرٹی, ایون ایٹ دا کاسٹ آف یور اون ایکسپینس. جس دن آپ نے یہ اچیو کر لیا, یقین مانیے یو ول ڈیولپ اے کائنڈ آف لو
with the people which will be unbreakable. Number 6, clear all your dues. اچھا میں یہاں پر جو ہے نا وہ پیسوں کی بات نہیں کر رہا, وہ تو میں کر ہی رہا ہوں. جس کو آپ نے پیسے واپس کرنے فوراً واپس کیجیے, اور کریڈٹ کارڈ کی جو پیمنٹ ہے نا اس میں تو ایکسیس پیسے رکھا کریں. بینکوں کو بڑی پیسوں کی ضرورت ہے, آپ سے بڑی مہربانی کی گزارش ہے. سو بٹ میں جو یہاں بات کر رہا ہوں وہ ایموشنل ڈیٹس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کو کسی کو یہ کہنا ہے, اور یہ سوچ لیجیے گا اپنی کلاس میں بھی, اگر لڑکی کو کچھ کہنا ہے تو کہہ دیجیے گا, اور لڑکی کو کہنا ہے تو کہہ دیں آئی لو یو, کیونکہ شاید آپ کو دوبارہ یہ چانس نہ ملے. اگر آپ کی اپنی ماں کو اپنے باپ کو یہ کہنا ہے تو کہہ دیں, اس کا انتظار نہ کریں. اچھا جی, نمبر 7, میریکلز پہ میرا کوئی ایمان نہیں تھا. میں نے کہا میریکل سیریکل کچھ نہیں ہوتے, یہ تو ایسی کی بات ہے. بٹ جو میرے ساتھ ہوا ہے, دس از ایکچولی اے میریکل. اٹ از گاڈز میریکل, ویدر وی لائک اٹ اور ناٹ. یہ صرف ایک میریکل ہی ہو سکتا ہے, ادروائز میرے پاس کا کوئی پلازیبل ریزن نہیں ہے. حالانکہ کچھ ہمارے دوست پلازیبل ریزن اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, میں نے وہ کوشش بھی نہیں کی. اور میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میرا کوئی فیتھ نہیں تھا میریکلز پہ, بٹ میں تو خود پروڈکٹ ہوں میریکل کا. سو میریکلز ڈو ہیپن, بٹ پلیز کیپ ان مائنڈ ون مور تھنگ. Don't wait for the miracles to happen to you for anything good. You have to devise your own life, your own future, your own legacy. Miracles do happen, but for those who devise this for themselves as well. So please, please, please keep the faith in miracles, but continue to do the hard work. Number 8, willpower and perseverance. یہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ کے اندر ول پاور نہیں ہوگی, پرزیویرنس نہیں ہوگی, تو ٹرسٹ می یو ول ڈائی ان اینی کیس. اور آپ کو نا تھوڑا سا ایکسٹرا اسٹیپ جا کے ایک تھوڑا سا پش دینا پڑے گا اپنے آپ کو, جہاں آپ ایک فرق کریٹ کریں گے دوسروں کے ساتھ, فزیکل نہیں بٹ مینٹل. اور جو ول پاور ہے نا, دیٹ میکس آل دا ڈفرنس ان دا ورلڈ. میرے کیس میں ول پاور ہیلپ می ان گیٹنگ آؤٹ آف دا ہاسپٹل بیڈ ویری کوئکلی. Willpower helped me in start working from the hospital bed 30 days after my crash. In my case, willpower helped me in traveling back on the same airline, on the same seat, on the same aircraft, because I wanted to get this out of my system. کسی fear کے ساتھ زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور یہی will power کی ضرورت ہے اچھے گریڈ لینے کے لیے. ٹیچر کی چاپلوسی سے نہیں ہوں گے, ویل پاور سے محنت کرنی پڑے گی اور نمبر اچھے لینے پڑیں گے. سو فوکس آن دیٹ. نمبر 9, بولڈ اسٹیپس. اچھا یہاں جو ہے نا وہ ذرا پلیز ایک چیز سمجھیے گا, میں بالکل یہ آپ سے نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کوئی بدتمیزی کرنا شروع کر دیں اور آپ بہت اگریسو چیزیں کرنا شروع کر دیں. ڈونٹ ڈو دس. کیلکولیٹڈ بولڈ اسٹیپس ان لائف. آپ کو بولڈ اسٹیپ لینے پڑتے ہیں, ادروائز آپ وہ انٹرپرینیورشپ پیدا ہی نہیں کر سکتے. انٹرپرینیور ہوتا ہی وہی ہے جو بولڈ اسٹیپس لیتا ہے, جس کے اندر فیئر نہیں ہوتا اور وہ آگے نکلا. وہ فیئر اور بولڈ اسٹیپ آدمی اس وقت لیتا ہے کہ جب اس کے اندر ایک سینس آف اسٹرینتھ ہوتا ہے. اس سینس آف اسٹرینتھ آپ سے کہاں سے آتا ہے؟ اس سینس آف اسٹرینتھ آتا ہے آپ کے پاس فیملی اینڈ فرینڈ سے. وہ سینس آف اسٹرینتھ آپ کے اندر آتا ہے فرام یور لیول آف ایجوکیشن اینڈ یور لیول آف کمپٹنس. وہ اسٹرینتھ آپ کے اوپر آتی ہے کہ when you know that you are doing the right thing and you can still get away with this, چاہے اس کے consequences کچھ بھی ہوں, but you need to do the right thing. You have to draw a line, define that right thing and follow that right thing. And last but not the least is communication. یہ جو آج ہم کام کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. Communicate as much as possible. بات کریں لوگوں سے, اپنا ڈسکشن کریں اور اوپن ہوں ڈسکشن کے لیے ود پیپل ایز ویل. کمیونیکیشن اگر آپ کی ٹھیک ہو جائے اور آپ جینونلی کمیونیکیشن کو پرسو کریں. میرے پرٹیکولر کیس میں اگر انہوں نے پہلے اسٹریس اناؤنس کر دیا ہوتا جہاز میں تو شاید کچھ اور لوگ بھی اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے. جس طرح وہ میرا جو دوسرے ساتھی تھے وہ بچے, اس طرح شاید کچھ اور لوگ بھی اپنے آپ کو پریپیئر کر لیتے اور بچ جاتے. اگر وہ کمیونیکیشن پراپر ہوتی بٹوین دا کاکپٹ اینڈ دا کنٹرول ٹاور تو شاید یہ لاس ہوتا ہی نہیں ٹو بگین ود. اینڈ یہ کمیونیکیشن میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں
میری صرف ایک کوشش ہے اس پہ کہ میں آپ لوگوں سے یہ یونیک ایکسپیرینسز شیئر کروں جو آپ لوگوں کو ایک پوٹینشیل پرابلم سے اور ایک تکلیف سے دور رکھے اینڈ میک یو اے گڈ ہیومن بینگ ان یور لائف. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو. اچھا جی, بہت ہی آپ نے خوبصورت 10 لیسن سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اس کے بعد میرا خیال ہے بالکل مناسب نہیں ہے کہ ہم کوئی سوالات پوچھیں, لیکن اگر سوالات نہ لیے گئے تو شاید میرا اس ہال سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے. تو میرے خیال میں کہ ہم اپنے وائس پریزیڈنٹ صاحبان جو بیٹھے ہیں ان کی اجازت سے اگر 3 سوالات اگر ہم لے لیں. آپ 3 ہیں تو میں نے کہا ہم چلیں 6 لے لیتے ہیں, 6 لے لیتے ہیں. تو جو لوگ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں, دیکھیں میں آپ کو ریکگنائز کروں گا. میں اپنے رائٹ سے شروع کروں گا, اگر یہاں نہیں ہوگا تو دین آئی ول گو ٹو دا مڈل کالم اینڈ دین ٹو دا کالم آن دا لیفٹ. آپ کے پاس جب مائک آئے تو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف, یور آرگنائزیشنل افیلیشن, اینڈ کیپ دا کویسچن ویری شارٹ. پلیز ڈو ناٹ میک اے اسٹیٹمنٹ. وہ بعد میں جب ہم چائے وغیرہ پئیں گے تو اس میں آپ وہ کر سکتے ہیں. اچھا جی, یہاں پہ مڈل کالم میں کسی کا سوال, اچھا رائٹ سے ایک سوال فائنلی آ گیا. جی السلام علیکم ایوری ون. ظفر مسعود صاحب, میرا سر آپ سے ایک سوال ہے. ماشاء اللہ سے یو آر اے انسپائریشنل لیڈر. آپ نے ایک پورے اتنے بڑے ادارے کو ٹرانسفارم کیا ہے, اور انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا, ڈاکٹر صاحب نے کہا زیادہ لمبے سوال نہیں کرنا, اور تو بڑا لمبا سوال سوچ کے آیا تھا. مجھے ایک بات پوچھی تھی کہ جو انٹرسٹ ریٹس کا سینیریو ہے ایٹ دا مومنٹ اور ہر وقت بڑھے جا رہا ہے. مجھے سے یاد آ رہا ہے بچے ٹیوشن پڑھتے ہیں نا, اس کے اچھے نمبر نہیں آتے, وہ کہتے ہیں جی 1.5 گھنٹے کا کر دو ٹیوشن, وہ 2 گھنٹے کا کر دو ٹیوشن. سر انٹرسٹ ریٹ جو بڑھے جا رہا ہے تو یہ کس طریقے کا سلوشن ہے اور یہ کس طرف جا رہی ہے بات؟ تھینک یو ویری مچ. بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. یہ سوال آپ گھر پہ بھی پوچھ سکتے تھے. میرے فرسٹ کزن نے بائی دا وے. پلانٹڈ کوسچن ہے کیا؟ نہیں پلانٹیڈ نہیں ہے سر, اس سے تو بٹ بہرحال فار دا بینیفٹ آف آل دی ادرس. دیکھیے میرا اس پہ بڑا ایک کلیئر کٹ ویو ہے. میرا اس پہ ویو یہ ہے کہ ہر سرکمسٹانسز کے حساب سے آپ کو پالیسی بنانی ہے اور اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے. بعض اوقات اٹ از گڈ ٹو ہیو پازیٹیو انٹرسٹ ریٹس, بٹ بعض اوقات اٹ از امپورٹنٹ ٹو کیپ دیم نیگیٹو, بیکاز ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد ان کا بینیفٹ ختم ہو جاتا ہے اور ان کا جو نقصان ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور دیر فور کوئی اس کے اندر ایک ریٹن فارمولا نہیں ہے, ٹیمپلیٹ نہیں ہے. یہ آپ کو سرکمسٹانسز کے حساب سے ڈٹرمن کرنا پڑے گا. ہمارے کیس میں انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ کرنسی کے بعد سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے ان دا انفلیشن وہ انٹرسٹ ریٹس ہے. کیونکہ ہمارا سچویشن کیا ہے, ہماری سچویشن یہ ہے کہ ایک تو ہماری تقریباً آدھی اکانومی کالی ہے, گرے ہے. دوسرا ہمارا پرابلم کیا ہے کہ ہماری جو بوروئنگس ہے آف پرائیویٹ سیکٹر وہ 36% ہیں اور ٹوٹل ڈپازٹس آف دا بینکس. تو آپ جب انٹرسٹ ریٹ سے پلے اپ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ صرف 36% کو پینلائز کر رہے ہوتے ہیں, جہاں آلریڈی بائی دا وے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر بوروئنگ جو ہے وہ آلریڈی سفر کر رہا ہے. اور آپ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ ایگنوسٹک ہوتے ہیں ایز فار ایز دا گورنمنٹ پیپر از کنسرن, بیکاز گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ اتنی سبسٹینشیل ہوتی ہے اور ان لمیٹیڈ ہوتی ہے کہ ان کو تو ہر ریٹ پہ بورو کرنا ہی پڑتا ہے. اور دیکھ لیجیے یہی ہو رہا ہے. اور جب وہ بورو کرتا ہے تو گورنمنٹ کی بوروئنگ جو ہے دیٹ ٹینٹ اماؤنٹس ٹو افیکٹولی پرنٹنگ دا کرنسی وچ از دا ورسٹ فارم آف انفلیشن. اینڈ دیر فار ایوری ٹائم یو انکریز دا انٹرسٹ ریٹس you are creating more inflation in the economy. So we need to keep that in mind and then determine what the interest rate should be. Second question ہم لیں گے. پلیز اپنا نام بتائیں اور affiliation بتائیں. My name is Zulfikar Ali Begani. I'm from Aga Khan community and attached with a lot of organizations there. میرا کوشچن نہیں ہے, میں ان کے ظفر صاحب سے چاہتا ہوں کہ تھوڑی وضاحت کریں, کیونکہ آپ کی جو ویڈیو ہے اسلام آباد جانے والی ہے. انہوں نے بڑی اچھی پوائنٹ بتائی کہ بھئی آپ ڈیٹ اگر پروڈکٹیوٹی کے لیے لینا چاہتے ہیں تو نتھنگ لائک دیٹ. اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی مسٹ لائک اے تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیونگ لاٹ آف پرابلمس آف لیکوڈیٹی اینڈ ادر تھنگس. لیکن جہاں آپ ڈیٹ لیتے ہیں جو نگیٹو پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, اور پھر اس اکنامک سسٹم میں یا ٹائم میں آپ اتنا کچھ خرچ کر رہے ہیں ان نیسیسری چیزوں پہ,
وہ تھوڑی وضاحت کر کے یہ بیان کریں تو مجھے لگتا ہے کہ اسلام آباد والے زیادہ بینیفٹ لے سکیں گے. ظفر صاحب نے میرا کوشچن میرا خیال اچھی طرح سمجھ لیا ہے. واٹ آئی ایم پوائنٹنگ ایٹ ٹو. جی میں آپ سمجھ بھی گیا ہوں. انفیکٹ آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب بھی تھا بیگانی صاحب, تو آپ نے اس کا جواب بھی دے ہی دیا. Certainly you need to control all those unproductive visions. You have to plug them. You need to plug all those unproductive aspects. مگر صاحب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا نا کانٹیکس میں چیزیں ڈال دوں. وہ آپٹکس کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ وہ آپ گورنمنٹ کے اپنی ایکسپینسز کم ہو جائیں اور فلانا ہو جائے ڈھمکانا ہو جائے, اس کی ٹوٹل کنٹریبیوشن ان دا اوور آل اسکیم آف تھنگس میں بہت چھوٹی ہے. دیز آر دا بگر ایشوز دیٹ وی نیڈ ٹو وری اباؤٹ وچ آر دا گورننس ڈریون ایشوز. جس طرح ہم نے انٹرسٹ ریٹ کی بات کی ہے کہ اس کو مینیج کریں, کیونکہ ڈیٹ اس وقت آپ کا آفٹر ڈیفینس ڈیٹ از دا بگیسٹ کمپوننٹ ان یور بجٹ ڈرین, اور اس کو آپ وہ کسی طرح کنٹرول نہیں ہوگا. آپ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتے جائیں وہ اوپر چڑھتا جائے گا. اٹس اے کیچنگ گیم, اور آپ کا ڈیٹ بھی ایکومولیٹ یوں ہی ہوتا جا رہا ہے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دیٹ. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دا کنٹرول آن دی ایس او ایز, جو ہم نے بھی بات کی بڑی تفصیل سے. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو پینشن. یو نیڈ ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو ٹیکس کلیکشن کا انکریز, جو ہم کسی دن اور بات کریں گے, وہ میرا ٹاپک بھی نہیں ہے. لیکن these are the aspects which are bigger ones and need to be focused rather than focus on the smaller issues. ایکسلنٹ. دیکھیں جو انہوں نے جواب دیا نا, تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے, لیکن یہ شعر منیر نیازی کا ہے, لیکن یہ میں آخر میں سناؤں گا کیونکہ محفل جو ہے وہ شعر سے شروع ہوئی تو شعر پہ ہی اس کا اختتام ہونا چاہیے, تو میں وہ آخر میں سناؤں گا. دیکھیں ان دی انٹرسٹ آف انکلوسیونیس میں نے ان سے بولا تھا کہ آپ کا سوال لوں گا, آپ کا سوال لیں گے, لیکن پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ میں نا ایک فیمیل سے سوال لوں. کنزے نے ہاتھ بلند کیا ہے اور یہ میری اسٹوڈنٹ ہیں, تو کم از کم ان سے سوال بنتا ہے. ٹھیک. السلام علیکم, میرا نام کنز فاطمہ ہے, اور میرا کویشچن ریلیٹڈ ٹو ایک انیشیٹو ہے جو بینک آف پنجاب نے لیا تھا, وچ واز ریسٹوریشن آف پرنسز بمبا کلیکشن. سو میرا کام جو ریسرچ ہے وہ آرٹ سے ریلیٹڈ ہی ہے, تو ایز اے اسٹوڈنٹ اٹ انٹرسٹ می الاٹ ٹو نو کہ بینگ اے سی او آف اے بینک واٹ intrigued you to take such an initiative which is restoration of an art or reclaiming of heritage. Thank you. کنزا بہت ہی اچھا سوال پوچھا آپ نے. اچھا میں ذرا تھوڑا اس معاملے میں نا بڑا سچا آدمی ہوں, تو میں ذرا سچی بات کروں گا. وہ انیشیٹو میرا نہیں تھا بائی دا وے. وہ انیشیٹو مجھ سے پہلے ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے آلریڈی اگری کر لیا ہوا تھا, اور جب میں نے بینک جوائن کیا ہے تو وہ اس کے اوپر کچھ ریزرویشنز تھی مینجمنٹ کی, and we did not want to pursue that. But میں نے یہ کہا کہ اگر ہم نے ایک چیز کی کمٹمنٹ کر لی ہے, چاہے وہ میں نے خود نہیں کی ہے, we need to stick by that as an institution. CEOs come and go, institutions remain. ہمیں institutional reputation جو ہے اس کو کسی صورت compromise نہیں کرنا, and we decided to pursue that project. اچھا جی, تھینک یو ویری مچ. اب آپ سے آپ کا سوال میں نے انٹرپٹ کیا تھا. پلیز آسک اے کویسچن اینڈ دس ول بی دا سیکنڈ لاسٹ کویسچن. My name is Arif Hussain Numani. I'm actually associated with a local company in Karachi. پہلے تو میں آپ کو I would like to sort of say کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں. You are like an inspirational figure and we are very grateful to you. میں آپ سے دو سوال پوچھوں گا. I'll make it very crisp. نمبر ایک یہ ہے کہ ابھی ڈسکشن میں بھی بات ہو رہی تھی IMF کی. میں آپ سے ایز اے پریکٹیشنر یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان میں IMF کو بڑا ڈرکونین کنسیڈر کیا جاتا ہے. اٹ جسٹ کائنڈ اسکیئرز آل آف اس. از اٹ سم تھنگ ٹو بی اسکیئرڈ آف؟ دیٹس ون تھنگ دیٹ آئی ووڈ لائک ٹو سورٹ آف ہیو یور ویوز آن. نمبر ٹو, آپ نے ذکر کیا ڈاکٹریٹ کا کہ میں ڈاکٹریٹ میں نے نہیں کیا ہوا, مجھے دے دیں تو پھر میں اکنامک پالیسی. آئی ڈونٹ نو وائی از دس آر obsession کہ ڈاکٹریٹ ہوگا تو اکنامک پالیسی کے اندر جائے گا. اگر آپ اس کمرے میں پوچھیں گے تو انکلوڈنگ مائی سیلف دیر وڈ بی 50 other people who can tell you how to fix the economy, and that I've been hearing for the last 20-30 years, and and we know how to do it. میرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے to fix the country, but یہ کرے گا کون؟ Who do you think will give us the solution? اچھا, اس سے پہلے کہ آپ سوال کا جواب دیں, ایک تو میں نے ان کو سوال دیا, پھر یہ ڈاکٹرز کے پیچھے پڑ گئے. یہ بڑی زیادتی ہے, تو ان کا جو ہے نا ان کو فائن کریں گے ہم اینڈ میں. بالکل صحیح. I'm just kidding. Please go ahead. اچھا ایک تو میں ایک بات آپ کو کلیریفائی کرتا ہوں. میں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ 57% آف دا گورنرز آف دا سینٹرل بینک آر نان PhDs. تو یہ ہمارے دماغ میں خناس بیٹھا ہوا ہے بائی دا وے.
ادروائز دنیا جو ہے نا اس کو بڑی ڈفرینٹ طریقے سے دیکھتی ہے. جسٹ ٹو گیو یو دس نمبر, چونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. 57% آف دا گورنرز آر نان PhDs. اچھا جی, دوسری جو اس میں آپ نے بات کی کہ کرے گا کون, یہ کوئی نہیں کرے گا, یہ ہم کریں گے, ہم سب کریں گے. اگر ہم اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم یہ سارے ڈیفیکلٹ ڈیسیشنز کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو یہ ہو سکتا ہے, ادروائز یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم اگر یہ کسی کو پالیسی میکر کو چھوڑ دیں گے, اگر ہم ان سے ازیوم کریں گے کہ وہ کر لیں, یہ ایونچولی آ کے رکنا ہم پہ ہی ہے. یہ ہم نے برداشت کرنا ہے. وی ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ, وی ہیو ٹو بی مینٹلی ریڈی فار اٹ. وی ایز اے نیشن آر ناٹ ریڈی فار اٹ. وی ایز اے نیشن ہیو ٹو بی ریڈی فار اٹ اینڈ دین اٹ ول ہیپن. جہاں تک IMF کی بات ہے, وہ سلائٹلی لائٹر نوٹ, وہ ہوتا یہ ہے کہ بڑا ٹپکل ہے یہ کوپریشنز کے اندر. وہ آپ کا جونیئر آیا, آپ نے اس کی ریٹنگ کی تھی, اس نے کہا سر آپ نے میری ریٹنگ جو ہے وہ آن ٹارگیٹ کر دی. وہ یار میں نے تو تیری ریٹنگ جو تھی وہ گڈ کی تھی, وہ یار میرے سپروائزر نے اس کو آن ٹارگیٹ کر دیا, حالانکہ کیا آپ نے آن ٹارگیٹ تھا. اور آپ نے وہ بندر اٹھا کے جو ہے نا وہ اپنے اس کے اوپر سر پہ ڈال دیا, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس کی سپروائزر تک ایکسیس نہیں ہے, تو آپ نے اس کے اوپر ڈال دیا. وی ہیو ٹو موو اوے فرام دیٹ مائنڈ سیٹ. IMF or no IMF, we have to pursue this for our own selves. Draconian aspects and policies are required, the need of the hour, we have to pursue them. اچھا جی, آج کا آخری سوال. میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے ہاتھ بلند ہو رہے ہیں اور اب یہ بڑا میرے لیے ایک معمہ بن گیا ہے کہ میں کس کو, تو میں ڈاکٹر عامر کی طرف جاؤں گا اور کہوں گا کہ آپ پلیز آخری سوال سپروائزر کی طرف, ہاں ان کے پاس گئے, اور آپ سر آپ چوز کر لیں آخری سوال کون پوچھے. سر میرا سوال جو ہے وہ ظفر مسعود صاحب سے ہے. آئی ایم فرام SSUT. سر یہ جو ڈاکٹر یونس کے 16 پوائنٹس جو تھے نا بڑے سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوئے ایسٹ پاکستان میں, وائی ناٹ ان ویسٹ پاکستان؟ ہمارے ملک میں بھی وہ بالکل اسی طرح سے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں نا. اور پھر ہماری جو ڈیفینس انڈسٹری ہے وچ از کوائٹ کیپیبل آف ایکسپورٹنگ, وہ بھی ہمارے اکانومیکل پرابلم سالو کیا کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں پہ فائٹر ایئر کرافٹ بھی بن رہے ہیں, میزائل بھی بن رہے ہیں, اور بہت سارے ڈیفینس ایکوپمنٹ بن رہے ہیں جس کو ساری دنیا کو ضرورت ہے. تو یہ ہمارے اکانومیکل پرابلمز, پھر وہ 16 پوائنٹس تو بہت ہی سکسیزفلی امپلیمنٹ ہوئے ہیں ایسٹ پاکستان میں, تو ظاہر ہے کہ آج بھی وہ ہمارے لیے ایسٹ پاکستان ہی ہے. جی بالکل صحیح ہے, بٹ تو آپ جو 16 پوائنٹس کی بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل ایسے ہیں جیسے وہ ہمارے 5 جو ہماری فرائض ہیں وہ تو ویسے ہیں, وہ ہم بالکل ہو سکتے ہیں اور ہمیں کرنے چاہیے, بٹ وہ فرض کرنے پڑھنے کو تیار ہیں یا نماز پڑھنے کو تیار ہیں یا نہیں تیار ہیں, یہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. دوسرا آپ نے جس طرح کہا, ہمارا اس وقت سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ ہمارا اگر ٹوٹل آپ پروڈکٹس دیکھیں گے نا ایکسپورٹس کی, تو آپ کو ٹاپ 5 کے اندر 4 پروڈکٹس جو ہے نا وہ ٹیکسٹائل ڈریون پڑیں گی, 10 میں 7 ہیں وہ ایک انڈسٹری ہے صرف. ہمیں ڈائیورسیفائی کرنا ہے. آپ نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا, فوڈ ہے جس کے اندر رائس ایک آئٹم آتا ہے جس جو بائی دا وے بڑا ایریٹک ہے, کبھی آتا ہے کبھی نہیں آتا ہے, بٹ اس طرح ہی IT ہے, اس طرح ہی اور ایریاز ہیں جہاں پر ہم ایکسپورٹیبل پیٹرولیم کے اندر نافتا ہے جہاں ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کا ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں آن دی ایکسپورٹ سائڈ. جس طرح میں نے کہا آپ کے فسکل جو سارے کے سارے ایکشنز ہیں, اگر وہ ڈالر لیکوڈیٹی کی طرف جانا شروع ہو جائیں تو ہمارے پاس ایکسپورٹیبل سرپلس کریٹ ہو سکتا ہے, انکلوڈنگ ڈیفینس. گریٹ. اچھا اب میں دعوت دوں گا, ناجیہ بلکہ بلائیں گی ڈاکٹر عامر کو فار اے ورڈ آف تھینکس, لیکن میں نے پرومس کیا تھا کہ میں ایک شعر سناؤں گا, وہ یہ اینڈ میرا تو اینڈ آ گیا ابھی, تو کیونکہ آپ بول رہے تھے نا کہ آپ کے سوال میں ہی اس کا جواب ہے, تو منیر نیازی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ خیال جس کا تھا مجھے خیال میں ملا مجھے, سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے. تو آپ اوور ٹو ڈاکٹر عامر, ناجیہ پلیز. That was a very thought-provoking and intellectually satisfying talk. Thank you so much, Mr. Zafar Masood and Dr. Aqdas Afzal, for such a great session. I would now invite Dr. Amir Hassan, Vice President Academic Affairs, to the rostrum for a vote of thanks. Please have a round of applause for Dr. Amir Hassan. Adab and a very good evening. I wanted
as Vice President Academic Affairs, it's customary, I would wanted to talk a little bit about Habib University, but given the fact, and not to steal the show, I'm going to cut and just make it very quick, but enough to do justice to the vote of thanks. So first of all, I really wanted to thank the Marcom and the director, Aksa, for taking the initiative and making sure that the first one happens with Zafar Saab. So that's a great initiative. And I also wanted to reciprocate what Agdas Saab mentioned about the 3 vice presidents, that for the first talks, we put up our first faculty member who's not only witty, brilliant, and extremely committed to Habib University's cause and mission. So that's how I reciprocate what you said. But more so, शाम इस टाइम पे तारिक रफ़ी में एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक पे इतना इंटरेस्ट, एंड if we would have gone with the questions, we would have tons of questions. It's only the charisma and the bravery of Zafar Saab that we were able to have such an audience, and I really wanted to thank you on a Friday evening coming and listening to this talk. But this talk was about, once I was asked to do this vote of thanks and I looked at the topic, I said, how do you talk about engaged citizens and then tie up with economic challenges? And I kept on wondering what Zafar Saab is going to say that would make this a holistic. And to me, as I was listening, while a lot of talk was about economic challenges, but if you listen to the last part of what he said, which really came from heart, was all about engaged citizens. And you can take away and change this topic about engaged citizens in times of economic challenges and replace it with any challenges, and it'll still be relevant, because that's what it meant. So I really wanted to thank you for taking the time out. As you mentioned today, and in some of your interviews, you said it's a borrowed time or in a borrowed heaven, the only difference being that it's going to be temporal, right? It's not going to be an eternal heaven. And I'm glad that we were able to get you to Habib University and share your experiences in this borrowed heaven. And to the students, one of the messages that resonates the most, what Zafar Saab had been saying, is that you first have to be a humanist to be a great professional. And if it's coming from a banker, you better follow that. So thank you.